बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन झंडा चीची रोड पिंडी की प्रिंसिपल मिसेस अंजुम आरान नकवी ने कहा है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है और उनकी विलादत का मकसद दुनिया में अल्लाह के मखलूक की खिदमत करना और अल्लाह की इबादत करना है। हमें चाहिए कि हम अपने नबी के उसवा हसना और उनकी सीरत मुताहरा पर अमल करें, इससे हम सब की दुनिया और आखिरत संवरेगी। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने कॉलेज में गुज़श्ता रोज़ मुनक्कद की जाने वाली महफ़िल मिलाद से खिताब करते हुए किया। महफ़िल मिलाद में तालिबात ने इंतहाई पूरे मज़हबी अक़ीदत और एहतराम के साथ बेहतरीन अंदाज में नज़राना अक़ीदत बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए। महफ़िल मिलाद के शुरका से खूब ज़ात समेटी। इस बाबरकत महफ़िल में प्रिंसिपल मिसेस अंजुम आरान नकवी और वाइस प्रिंसिपल मिसेस प्रोफेसर मोजीना के अलावा दीगर कॉलेजों से आई हुई प्रिंसिपल्स और दीगर मेहमानों के साथ साथ कॉलेज के तलबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस पुरनूर महफ़िल के इख्तिताम पर दुआ की गई, जिसके बाद प्रिंसिपल मिसेस अंजुम आरान नकवी ने मिलाद में शिरकत करने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट दिए। देखी होगी ये मोहब्बत का इज़हार, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ, इस मोहल्ले की पैदावार हूँ, इस मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ। ना मैं महलों का मालिक हूँ, ना मेरे पास बेतहाशा दौलत है। मैं तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के जो दिया हुआ है उस पर किताब कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो दौलत है वो दौलत आम लोग हैं, वो आपकी मोहब्बत है जो में भी दुबई 2 दिन के लिए दुबई आया हूँ। 5 फंक्शन दुबई में मैंने सुबह शाम, एक नाश्ता, एक लंच, एक डिनर, 5 फंक्शन आपके सामने वो तस्वीर आ जाएगी। 5 फंक्शन 2 दिन में करके आया हूँ। उसके बाद मुझे दोस्तों ने कहा कि आप अबू ज़ैदी, मैंने कहा मैंने वापस जाना है, पीछे 21 अक्टूबर को मियाँ साहब ने आना है और मरियम बीबी 3-4 दफ़ा कॉल कर चुकी हैं कि सजाद अली पाकिस्तान क्यों नहीं पहुँचा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मियाँ साहब ने मुझे कहा, और मेरे पास बुकलेट पड़ी है, जब मैंने उन्हें वहाँ बैठे थे खाने पे तो मुझे कहा कि यार, मैंने कहा जी बहुत लोग यहाँ मोहब्बत करते हैं, शाही कहते हैं यार आपको लोग इतने शाही क्यों दे रहे हैं, आपने यहाँ इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा मियाँ साहब मोहब्बत है, मैं अटक से रहने वाला हूँ और अटक के बहुत बेतहा लोग यहाँ रहते हैं, और पिंडी गुजर खान सारा मेरा है। मैंने कहा एक अल्लाह की शान है कि गो कि मैं असेंबली का मेंबर नहीं रहा पहले, लेकिन मैं एक फकीर आदमी हूँ, मुझे ना ओहदों की लालच है ना कुछ। मैं तो एक धड़ेबाज आदमी हूँ जिनके साथ तल्लक है, सारी जिंदगी उनके साथ तल्लक निभाएंगे। मियाँ साहब बड़े खुश हुए, मियाँ साहब बड़े खुश हुए। उसके बाद फिर आखिरी मुलाकात जब यहाँ पे वहाँ पे किसी ने ऐलान किया, हमारे यहाँ पे भी एक दोस्त ने, भतीजे ने, कि जी मुझे टिकट मिली है, तो मैं मियाँ साहब के पास गया। मैंने कहा जी अगर टिकट किसी को मिला तो कहेंगे हमें भी तो लिस्ट बताएं। उन्होंने कहा बिल्कुल बकवास, टिकट किसी को नहीं मिला, इस दफ़ा टिकट मेरिट पे मिलेगा। मैंने सत्ती साहब का भी जिक्र किया, मैंने और अपने दोस्तों का भी, जो वर्कर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो मियाँ साहब ने हर ये बात कही कि टिकट मेरी निगरानी में दिए जाएंगे, इस दफ़ा टोकरी में बांट के नहीं दिए जाएंगे कि टोकरी में टिकट दे दिए। मियाँ साहब ने हमने दरख्वास्त भी यही की कि मियाँ साहब वर्कर्स जो हैं दिन रात मेहनत करते हैं हमारे लिए, या हमसे पहले जो MLAs MPs बने रहे हैं, दिन रात अपना घर भूल कर अपनी जुबान के लिए, ये सब आपकी शख्सियत के लिए लोग उनके पीछे चलते रहे हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो उनका टेलीफोन भी बंद हो जाता है, उनकी बैठकी भी बंद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार NA-60 सजाद खान मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मुतअद्दिद मुलाकातें करके वतन वापस आने पर अपने इस्तकबाल के लिए इलेक्शन ऑफिस में जमा होने वाले NA-60 के रहनुमाओं कारकुनों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मुल्क और कौम की तकदीर बदलने, मुल्क को दरपेश चैलेंजों, बहरानों और मसाइल को हल करने के लिए आ रहे हैं।
ان کی وطن واپسی کا سن کر مسلم لیگ نون کے سیاسی مخالفین کی نہ صرف نیندیں حرام ہو گئی ہیں بلکہ ان کے صفوں میں ہلچل اور پریشانی کا ماحول بن گیا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کی ترقی کا سفر 2017 میں جہاں سے رکا تھا وہاں سے آغاز کر کے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کریں گے۔ میاں نواز شریف نے واضح کیا ہے کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ٹکٹ میں خود میرٹ پر جاری کروں گا۔ ابھی تک کسی بھی شخص کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، جبکہ میں اپنے استقبال کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس محبت اور پرجوش انداز سے آپ لوگوں نے میرا استقبال کیا ہے، یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ سجاد خان کا استقبال کرنے والوں میں امان اللہ ستی، وحید عباسی، شوکت خان، ملک مشتاق، نعیم پاشا، شبیر احمد، آصف ستی، حسیب بھٹی، راجہ جنید، راجہ نزاکت، ملک ارشد، شیخ طیب، تنویر خان اور دیگر شامل تھے۔ سجاد خان نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون راولپنڈی کو تباہ کرنے والوں کے خلاف میری کھلی جنگ ہے اور میں مسلم لیگی کارکنوں کو عزت دلوانے کی بھی جدوجہد جاری رکھوں گا، کیونکہ مسلم لیگی کارکن میرا دست و بازو اور دوست ہیں۔ سجاد خان نے بتایا کہ لندن میں میری اپنے قائد میاں نواز شریف، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں اور راولپنڈی مسلم لیگ کی تنظیم سمیت دیگر سیاسی صورتحال تفصیلی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ میاں نواز شریف نے الیکشن کے لیے ٹکٹ بالکل میرٹ پر دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آج میں مریم نواز کے حکم پر وطن واپس آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وطن پہنچ کر میاں نواز شریف کے وطن واپسی پر ان کے استقبال کی تیاریوں میں اپنا کردار ادا کروں۔ سجاد خان نے کہا کہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کا فقید المثال استقبال ہوگا اور میں راولپنڈی سے اپنے ہزاروں چاہنے والوں، مسلم لیگی کارکنوں اور عوام کا بہت بڑا قافلہ لے کر مزار باستان لاہور جاؤں گا اور ہم شایان شان استقبال کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی ڈویژن اور ضلع کی صدور آسیہ ناز تنولی اور طاہرہ اورنگزیب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستانی قوم کی امید ہیں اور دنیا ان کی مدبرانہ بصیرت کو تسلیم کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ جب سے سازش کر کے ان کی حکومت ختم کیا، اس وقت سے آج تک ملک تباہی سے دوچار ہوا ہے اور ترقی کا عمل رک گیا ہے۔ اب 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن میں ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کر کے حکومت میں آ کر پاکستان کو ایک بڑی ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی اور ملک کے عوام خوشحال ہوں گے۔ اور جس طرح مسلم لیگ نون کے پچھلے ادوار میں مہنگائی، دہشت گردی اور لاکنوریت ختم کی گئی تھی، اسی طرح اب بھی مہنگائی اور لاکنوریت ختم کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مسلم لیگ نون شعبہ خواتین ضلع راولپنڈی کی سینئر نائب صدر، سابق رکن قومی اسمبلی نثار تنویر کی کلر سیدہ کی رہائش گاہ پر میاں نواز شریف کی وطن واپسی اور استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقدہ خواتین کی کارر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے طاہرہ اورنگزیب، راشیہ تنولی نے نثار تنویر کی کردگی کو سراہا۔ کہا کہ شارٹ نوٹس پر خواتین کی کارر میٹنگ بہترین کارکردگی کا ثبوت ہے۔ میٹنگ سے ملیحہ حسین، سمیرہ ستی، نوید نصیر ستی، شازیہ رضوان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ نثار تنویر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 21 اکتوبر کو کلر سیدہ سے مسلم لیگ نون کی خواتین میاں نواز شریف کے شاندار استقبال کے لیے بہت سے بے چین ہیں اور زبردست استقبال کرنے کے لیے اور جائیں گی۔ انہوں نے خواتین کا ایک بڑا قافلہ ان کی قیادت میں راولپنڈی جائے گا، جہاں سے طاہرہ اورنگزیب، آسیہ تنولی اور دیگر قائدین کی قیادت میں لاہور مینار پاکستان جائیں گے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کے زیر صدارت میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کے انتظامی معاملات کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا۔ چیف آفیسر چودھری ارشد حسین نے کمشنر راولپنڈی کو میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کے انتظامی امور کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل روئے کار لائے جائیں۔ MCR کی جانب سے راولپنڈی شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا گیا آپریشن کامیاب رہا۔ غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی، تجاوزات کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ جو بھی غیر قانونی تعمیرات یا تجاوزات میں ملوث ہوا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے MCR کے حکام سے کہا کہ وہ شہر بھر کا سروے کریں اور سروے میں جو بھی لوگ جنہوں نے پلازے بنائے ہیں اور پارکنگ کی جگہ دکانیں کرائے پر دی ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کر کے مقدمات درج کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر بھر میں غلط پارکنگ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے نہ صرف رش کی صورتحال پیدا ہوتی ہے بلکہ عام آدمی کے لیے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
بے ہنگم ٹریفک کی بڑی وجہ غلط پارکنگ اور تجاوزات ہیں۔ اجلاس میں RTA کے نمائندے بھی موجود تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق سینیٹر چودھری تنویر خان نے کہا ہے کہ 8 اکتوبر بروز اتوار شام 5 بجے میری رہائش گاہ چکلالہ اسکیم 3 میں میاں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے ایک عظیم الشان جلسہ کیا جائے گا، جو کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا، اور جلسے میں مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق، عطاء اللہ تارڑ، ملک ابرار، حنیف عباسی، چودھری انعام ظفر، راولپنڈی سٹی اور پنجاب سطح کی قیادت شریک ہوگی۔ چودھری تنویر نے کہا کہ میاں نواز شریف انشاءاللہ چوتھی مرتبہ بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP-17 چودھری انعام ظفر پارٹی کا اثاثہ ہیں، ان کے خاندان اور ان کی پارٹی کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ چودھری انعام ظفر نے چودھری تنویر خان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے اور ایک تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راولپنڈی شہر سے قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے قافلوں کی شکل میں جائیں گے۔ ہم مریم نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور راولپنڈی شہر سے سب سے بڑا قافلہ استقبال کے ہماری قیادت میں جائے گا۔ راولپنڈی حلقہ PP-14 کینٹ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چودھری اسامہ تنویر کے زیر اہتمام PP-14 کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے آمد کی تیاریوں کے سلسلے میں پارٹی عہدیداروں کی ذمہ داریاں سونپیں۔ تمام عہدیداروں کارکنوں سے کہا کہ ٹرانسپورٹ سمیت تمام تر اخراجات کی ذمہ داری انشاءاللہ کارکنوں کو لاہور مینار پاکستان جلسہ گاہ میں لے کر جائیں کہ واپسی بھی لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ مسلم لیگ نون کا قلعہ راولپنڈی ہے اور میں پارٹی کا ایک کارکن ہو کر بس پہ ساتھ سفر کروں گا، اور دیگر پارٹی رہنما ملک جہانگیر خان، چودھری خرم صدیق، راجہ عرفان امتیاز، حاجی الیاس، ملک یاسر رضا، ملک اظہر نعیم، حافظ حسین احمد، محمد جمیل، راجہ ارشد محمود، خالد سعید بٹ، شوکت بھٹی، راجہ ساجد بھی میٹنگ میں شریک ہوئے اور خطاب بھی کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے فیصل آباد میں یتیم بچوں کے لیے 22ویں الخدمت آغوش ہوم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر منعقدہ پروقار تقریب میں نیشنل ڈائریکٹر آغوش ہومز ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک، ریجنل صدر اکرام الحق سبحانی، سینئر مینیجر میڈیا ریلیشنز شعیب ہاشمی، ڈاکٹر ریاض حسین، رائے محمد اکرم خان کھرر سمیت سماجی شخصیات اور علاقے کے معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے کہا کہ الخدمت نے 2005 کے زلزلے میں یتیم ہو جانے والے بچوں کے لیے اٹک سے آغوش ہومز کے منصوبے کا آغاز کیا تھا، جس میں باہمت آرفن بچوں کو تمام سہولیات فراہم کی گئیں۔ اس کے بعد مختلف قدرتی آفات اور طبعی طور پر مفاد پانے والوں کے آرفن بچوں کے لیے ملک کے مختلف اضلاع میں آغوش ہومز قائم کیے گئے۔ فیصل آباد میں قیام کے بعد آغوش ہومز کی تعداد 22 ہو چکی ہے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے کہا کہ الخدمت آغوش فیصل آباد 63 مرلے کی عمارت میں قائم کیا گیا، جس میں ابتدائی طور پر 60 بچوں کو رہائش، خوراک، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ آغوش میں کمپیوٹر لیب، لائبریری، اسپورٹس گراؤنڈ، انڈور گیمز اور بچوں کی نفسیاتی نشو و نما کے لیے مختلف لیکچرز اور تعلیمی دوروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الخدمت آغوش فیصل آباد کے اگلے مرحلے کے لیے مخیر حضرات کے تعاون سے 44 کنال رقبہ حاصل کر لیا گیا ہے، جہاں 250 یتیم بچوں کے لیے آغوش سمیت اسکول اور اسپتال کی تعمیر کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر ریاض حسین نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ملک و بیرون ملک خدمت کا معتبر نام ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ویژن کے مطابق راولپنڈی میں 25 سرکاری اسکولوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، جن کی ری ماڈلنگ، تزئین اور رہائش کا کام کیا جائے گا۔ ان تعلیمی اداروں کے معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اور سہولتوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے فنڈز بھی مہیا کیے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے شہر بھر میں مختلف اسکولوں کا دورہ کرتے ہوئے کیا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ 25 میں سے 20 اسکولوں کی ری ماڈلنگ اور تزئین اور رہائش کی ذمہ داری محکمہ تعلیم راولپنڈی کی ہوگی اور بقیہ 5 اسکولوں کی نگرانی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم راولپنڈی نے 20 اسکولوں کی لسٹ جاری کر دی ہے، ان میں 10 بوائز اور 10 گرلز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اسکولوں میں گورنمنٹ منظم ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 سیدپور روڈ، گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 1 مئی روڈ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 باغ سرداراں اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول خیابان سر سید شامل ہیں۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ ان اسکولوں میں تعلیم کے معیار کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے گی، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور اس میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ان اسکولوں کی تزئین اور رہائش کی جائے گی، صفائی کے اعلیٰ انتظامات کیے جائیں گے، اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے لیے ہیلتھ کیمپس اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ان تمام اسکولوں کا سروے کیا جا رہا ہے، جس کے نتائج کی روشنی میں فنڈز کا تخمینہ لگایا جائے گا۔